अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। जंग का ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान के शहर काबुल के अंदर, और उसमें टीटीपी के बड़े रहनुमा जो हैं उनके मारे जाने की इतलात इस वक्त आ रही हैं। इस स्ट्राइक के ऊपर अमेरिका से लेके बरतानिया, पाकिस्तान, हर जगह पे इस वक्त बात हो रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। इमरान खान साहब का अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बड़ा अहम पैगाम, दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दों को किसने पाकिस्तान के अंदर ला करके बसाया, वो किसकी पॉलिसियाँ थीं, इमरान खान की हुकूमत के अंदर फ़ौज ने क्या प्रपोज़ल इमरान खान को दिया था और तहरीक इंसाफ ने उससे इनकार किया था। बड़ी हकीकतों से पर्दा उठाया इमरान खान साहब ने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके रस्ते में रुकावट डाली गई तो क्या होगा, क्या उनके रस्ते में रुकावट डाली जा सकती है, उनको नए वज़ीर आला जो हैं उनकी तैनाती में कोई मुश्किल हो सकती है। नंबर्स क्या हैं असम्बली के अंदर। तहरीक इंसाफ वाज़ेह बरतरी के साथ अपने वज़ीर आला को मुंतखब कर सकती है। अपोजिशन गेम डाल करके अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला ला सकती है या नहीं, इसके इफ़ेक्ट आपके सामने रखूँगा। अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े धड़ल्ले से इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, 90% से ज़्यादा मकबूलियत पाकिस्तान के अंदर रखने वाला, 4.5 करोड़ वोट लेने वाला शख्स, उसके बारे में ऐसे गंदे घटिया कलमात दहशतगर्दों का सहूलतकार तक कह दिया, और करोड़ों लोगों के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया। ये घटिया, गंदी, नीच और गलीज़ तरीन हरकत पाकिस्तान की हुकूमत वफाक के अंदर बैठा हुआ वज़ीर कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। अब इसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या हक़ाइक़ है, आपके साथ शामिल करूँगा। वज़ीर दिफ़ा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैगाम सामने आया है। अब उसने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर के एक बात का इकरार कर लिया और मुस्तकबिल का खदशा बता दिया कि कोलेटरल डैमेज होने वाला है बहुत बड़ा। पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और साथ में सिविलियन भी मारे जाएंगे। इस बात का इकरार वज़ीर दिफ़ा असम्बली के अंदर खड़े होकर के कर रहा है। ये ऐसा जाहिल, ऐसा खुश्क दिमाग शख्स पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 देकर के वज़ीर दिफ़ा बनाया गया है। आए रोज़ हम अपने वीलॉग्स में आपको इसकी बोंगियाँ और इसकी गंदी हरकतें बताते रहते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया के सामने ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी आकर के ये अमेरिका का ग़ुलाम कह देता है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, अमेरिका की जंग लड़ने वाला कह देता है, कभी पाकिस्तान की फ़ौज को आके दहशतगर्दी का सहूलतकार कह देता है, कभी भारत की फ़ौजों से डरने और भागने वाले आकर के कह देते हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। तहरीक लब्बैक इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रही है। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के सामने बड़ा क्राउड कारकुनान का जमा हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। खबर की तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के काबुल शहर के अंदर जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने, उसकी इब्तदाई खबर आई थी। अफ़गानिस्तान के अंदर एक धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के हैं, उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की, लेकिन किसी डैमेज के हवाले से कोई बात नहीं की कि डैमेज कितना हुआ, क्या हुआ। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आने लगी कि तालिबान का जो TTP का जो रहनुमा है नूर वली महसूद, उसके मारे जाने की इतलात है, लेकिन इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है फ़िलहाल तक। DGSPR आज दिन को दोपहर 2 बजे या 2:30 बजे गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके अंदर वो सबूत वगैरह मुहैया करेंगे। इमरान खान साहब का बड़ा अहम पैगाम इस हवाले से, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से सामने आया। उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं ज़रा इमरान खान साहब ने आज क्या अहम बातें अपने ट्वीट्स के अंदर की। मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जो ख़ास बातें खान साहब की थी वो मैं आपके सामने रखूँ। वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली एक आइनी और मामूल का अमल है जिसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने मुदाखलत की कोशिश की तो तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी। सुहेल अफरीदी का इंतखाब क्यों किया, सवाल से खान साहब ने कहा है, इनके मुताबिक सुहेल आफरीदी को ISF और PTI के नज़रियाती पस मंज़र की वजह से नामजद किया गया। ये फैसला पार्टी के इस नज़रिए को मजबूत करता है कि इलेक्टेबल्स के बजाय ग्रास रूट वर्कर को फैसला साजी में शामिल किया जाए। ख़ानदान की मुदाखलत के हवाले से खान साहब ने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि इनके ख़ानदान का वज़ीर आला की तब्दीली या सियासी फ़ैसलों पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ हल्कों की जानिब से जोड़ने की कोशिश की गई है उनके साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ, कि वज़ीर आला उन्होंने तब्दील करवाया है। ये सरासर गलत और झूठ है। सिक्योरिटी के हवाले से खान साहब ने कहा, अली अमीन गंडापुर के तनाज़ात की जो वजूहत हैं उसमें खान साहब ने कहा कि अली अमीन वफ़ादार साथी हैं मेरे। खान साहब ने कहा अली अमीन मेरे वफ़ादार साथी, उनके ट्वीट के अंदर ये बात लिखी हुई थी, मगर तनाज़ात में घिर गए थे। इन तनाज़ात की जो वजह थी वो आसिम मुनीर की गैर मौसर दहशतगर्दी की पॉलिसी है जो खाली गोला बारूद के ऊपर मबनी है। खान साहब ने कहा कि 2025 दहशतगर्दी के लिहाज से पाकिस्तान का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा अब मजीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नए वज़ीर आला से तवक्को की जाती है कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए जामा पॉलिसी अपनाएंगे। खान साहब ने अपनी साबका दिफा की पॉलिसियों के हवाले से जो बात की, उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे दौर हुकूमत 2018 से 2022 में वाज़े पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी काफ़ी हद तक कम हुई थी। उन्होंने अफ़गान हुकूमत से बातचीत के ज़रिए कबायली अवाम और महाजरीन के मसाइल भी हल किए थे।
واپس بسائے گئے دہشت گردوں کے الزام کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ 2021 میں فوجی قیادت نے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کی واپسی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر تحریک انصاف کی حکومت نے اسے مسترد کر دیا۔ اس لائن کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں 2021 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو فوجی قیادت نے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کی واپسی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر پی ٹی آئی کی حکومت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اب تحریک انصاف پر الزام لگانا اس حوالے سے سراسر جھوٹ ہے۔ افغان حکومت اور مہاجرین کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ کبھی دہشت گردی کا الزام ہم نے افغان حکومت پر نہیں لگایا جا سکتا، مگر لاکھوں افغان مہاجرین کو نکالنے کے باوجود دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ آپ لگاتے ہیں افغانوں کے اوپر الزام، لیکن لاکھوں آپ نے ملک سے نکال دیے، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ یہ سب عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب صرف فوجی آپریشن کیا جاتا ہے تو معصوم عوام اس کا نقصان ہوتا ہے۔ خان صاحب کا یہ پیغام تھا، اور پاکستان کا افغانستان کے ساتھ اس وقت جو ایک وہاں پہ اسٹرائک کی گئی اور اس کے بعد ابھی طالبان کا جو وہاں پہ حکومت ہے افغان طالبان کی، اس کا کوئی ایز سچ ریئیکشن نہیں آیا، کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جو دن چڑھے گا تو اس حوالے سے مزید معلومات سامنے آئیں گی، لیکن سوال یہ ہے افغانستان کے ساتھ 5 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں۔ افغانستان سے دہشت گرد کسی دوسرے ملک میں نہیں جاتے، افغانستان سے دہشت گرد صرف پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور پچھلے 20 سال سے 80,000 سے زیادہ لوگ اس دہشت گردی کی آگ میں جل گئے، 80,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا گیا۔ کل وفاقی وزیر عطا تارڑ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ مٹھی بھر دہشت گرد اور مٹھی بھر دہشت گردوں کے سہولت کار، اگر یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے 20 سال سے کا زیادہ عرصہ لگ چکا ہے پاکستان میں، لیکن ابھی تک دہشت گردی ملک سے ختم نہیں کی گئی۔ یہ کیسے مٹھی بھر دہشت گرد ہے؟ انہوں نے بیٹھ کر کے خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ کو دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا۔ یہ اتنی گندی اور گھٹیا حرکت ہے کہ کروڑوں لوگ جس حکومت کے اوپر اعتماد کر کے انہیں ووٹ دیتے ہیں، یہ وفاق میں بیٹھے ہوئے باندر، یہ بریف کیس والے دادے کا پوتا جو پوری دنیا کے اندر رشوت خوری میں مشہور ہیں، یہ وہاں سے بیٹھ کے اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کے فیصلے کر رہے ہیں اور نامزد امیدواروں کو وہاں پر دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو خواجہ آصف کا بیان کیا تھا؟ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ بہت ہو گیا، بس ہو گئی، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اب ٹھکانوں پہ بمباریاں ہوں گی اور ساتھ میں آس پاس والے بھی مریں گے۔ اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا۔ جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ انف از انف۔ یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں خیبر پختونخوا سے کتنے ووٹ ملے ہیں؟ کتنے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے خیبر پختونخوا سے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی حیثیت اوقات کیا ہے کہ سیالکوٹ سے ایک V8 میں بیٹھ کے آ کر کے اسلام آباد کے اسی والے کمرے میں بیٹھ کر کے یہ حکم صادر کر دو کہ اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت اس بات کا فیصلہ کرے گی، وہاں کے منتخب نمائندے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ خیبر پختونخوا پہ کون سی پالیسی نافذ کی جائے گی۔ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا۔ تمہارے لیے بڑا آسان لفظ تھا یہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ بول دینا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا۔ عام شہریوں کی موت تمہارے لیے کولیٹرل ڈیمیج ہوگی۔ پچھلے 20 سال سے 80,000 سے زیادہ جنازے اٹھا چکے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن نہیں گزرے 11 پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے، اس کے اندر کرنل بھی شامل ہے، میجر بھی شامل ہے۔ تم تو بس اسی والے کمرے میں بیٹھ کر کے کولیٹرل ڈیمیج لکھ کر کے پیپر پہ سائن کر دیتے ہو۔ بھگتنا پڑتا ہے پاکستانیوں کو۔ ہزاروں لوگ دہشت گردی کے اندر، دھماکوں کے اندر، مسجدوں میں، اسکولوں میں، پارکوں میں، سڑکوں، دکانوں کے اوپر مارے جاتے ہیں تمہاری ان گھٹیا پالیسیوں کی وجہ سے۔ یہ دہشت گرد تمہارے گھر تک کیوں نہیں آتے؟ کیا ان کو سیالکوٹ کا راستہ نہیں پتا؟ یہ ادھر افغانستان سے آتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، مسجدوں میں جا کر کے، دکانوں، مارکیٹوں، بازاروں میں جا کر کے۔ یہ تمہارے گھر پہ کیوں نہیں آتے؟ وزیر دفاع تو تم ہو۔ اگر ان کو مسئلہ ہے، واقعی جینون پرابلم ہے ان کو، تو وہ تمہیں آ کر کے پوچھیں نا، تمہارے گھر پہ آئیں نا۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں تنازع ہوتا ہے جس کے ساتھ، وہ وہاں جاتا ہے نا اپنے دشمن کے پیچھے۔ تو یہ طالبانوں کی، یہ TTP کی پاکستانیوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ عام پاکستانیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے ڈرون اٹیک کیے جاتے ہیں، بمباری کی جاتی ہے، تو کولیٹرل ڈیمیج کے اندر عام پاکستانی، وہ وزیرستان اور وادی وانا اور لوگ آ کر کے اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں پہ کھڑے ہو لے کر کے کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے، تو میرا بچہ کس لیے مار دیا بھائی؟ اس کا کون سا دہشت گردی کے ساتھ تعلق تھا؟ پاکستان کا المیہ ہی یہ رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی بات چیت کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ معاملات کو حل نہیں کیا گیا۔ یہاں اپنے اقتدار اور اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی چاپلوسی کرنے کے لیے، امریکہ سے NOC لینے کے لیے،
امریکہ کو خطے کے اندر گھسیٹنے کے لیے اس طرح کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ اپنے ٹویٹ میں کہا، وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، وہ 90% عوام ان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج نے ہمیں پلان دیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کو واپس لا کر کے بٹھایا جائے، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اب یہ کیسے دہشت گرد پاکستان کے اندر آئے؟ اتنی بڑی باڑ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، اربوں روپے لگا کر کے، بارڈرز کی سیکیورٹی کے ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد اندر آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب پریس کانفرنس کر کے، پہلی مرتبہ تاریخ میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس کرتا ہے پبلک سے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ چڑیا بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی اندر، اور نہ کوئی باہر جا سکتا ہے ہماری مرضی کے بغیر۔ تو یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب ہونے چاہیے، عوام کو پتہ لگنی چاہیے یہ باتیں کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ کل اگر کرنل صاحب شہید کیے گئے، میجر صاحب شہید ہوئے، 2 جوان اس کے اندر شہید ہو گئے، پاک فوج کے جوان آئے روز شہید ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہاں پہ سیکیورٹی فیلئر ہے جس کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے؟ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا پچھلے 76 سال سے پاکستان کے اندر۔ کسی ایک سنگل کسی افسر کا استعفیٰ لیا گیا ہو یہ بول کر کے کہ یار تمہاری وہاں پہ ڈیوٹی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے وہاں پہ یہ دہشت گردی کا واقعہ کیسے ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوا۔ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے کہ افغانستان کے اندر جا کر کے ایک اسٹرائک ہوئی اور اس میں طالبان کا کمانڈر مارا گیا، اللہ کرے یہ خبر سچ ہو، اس کی تفصیلات تو ڈی جی صاحب آ کر کے بتائیں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ہٹانے کے معاملے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں آج تارڑ نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی کہ وہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں، مراد سعید کے ساتھی ہیں، دہشت گردوں کی سہولتکاری جیل سے ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں بننے دیں گے۔ بہرحال اس کے اندر روکنے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ روک سکتے ہیں؟ یہ روکا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ کو نمبر گیمز تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر یہ عمران ریاض صاحب کا ٹویٹ ہے کہ اے پی کے اجلاس میں 78 ایم پی ایز موجود تھے جو علی امین کے ساتھ وہاں پہ اجلاس ہوا کل، اس کے اندر 3 آنے کے بعد وجہ بتا کر کے چلے گئے تھے، 8 بیرون ملک ہیں اس وقت، اور 3 کے مطابق وہ گنڈا پور سے ناراض ہیں، اس کے جانے کے بعد آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے کل ایم پی ایز کی تعداد 92 ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے لیے 73 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ کل جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، اس کے اندر 78 موجود تھے کل، اور کچھ باہر تھے، کچھ آئے اور پھر واپس چلے گئے تھے کسی وجہ سے۔ 78 تو وہاں موجود تھے، لیکن ٹوٹل ووٹ اسمبلی کے اندر ان کو 73 چاہیے ہوں گے۔ جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بڑا زور لگائے گی سہیل افریدی کو روکا جائے، اور لیکن اگر سہیل افریدی بنتے ہیں تو عمران خان کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اندر آپریشنز کے حوالے سے، کہ ہم کسی بھی نئی جنگ کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ اب افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر افغانستان کا کیا رد عمل آئے گا، تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے یا پھر ایک نئی جنگ چھیڑی جانی چاہیے جس میں اب ہزاروں آنے والے پاکستانی اللہ نہ کرے کہ لقمہ اجل بن جائیں۔ آپ تو جناب کینیڈا کی شہریت لے کر کے نکل جائیں گے اپنے پلانز اور اپنے پیکج لے کر کے، پیچھے عام پاکستانی بیچارہ مرتا رہے گا۔ اسی لیے منتخب حکومت ہونی چاہیے، عوام کی منتخب، جو عوام کے ووٹوں سے بنی اور جس نے پھر عوام کے بیچ میں جانا ہے، وہ عوام کے فائدے کا ہی فیصلہ کرے گی۔ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے 5 سال بعد عوام کے بیچ میں جانا ہے، میرا بیٹا سیاست کرتا ہے، اس نے جانا ہے، اس نے وہی فیصلے اور وہی پالیسیاں بنانی ہیں جس کی وجہ سے وہ سیاست کر رہا ہے۔ لیکن ایک دفتر کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہاتھ میں ڈنڈی پکڑے ہوئے، نہ وہ عوام سے آتا ہے نہ وہ عوام سے پوچھتا ہے، اس کو بناتا ہے واشنگٹن ڈی سی، وہ واشنگٹن ڈی سی سے پوچھتا ہے، اور واشنگٹن ڈی سی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر 20,000 بندے مارے جائیں یا 60,000 بندے مارے جائیں۔ اس کو خطے میں اپنی طاقت چاہیے، خطے میں اپنی پاور چاہیے، روس کو ٹیکل کرنے کے لیے، چائنا کو ٹیکل کرنے کے لیے، انڈیا کو ٹیکل کرنے کے لیے اسے وہاں پہ ضرورت ہے کہ کم سے کم افغانستان کے اندر کی جو بگرام ایئر بیس ہے وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو پھر اس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں اور پاکستانی بیچارے وہاں پہ مارے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کو اس بات کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال دوسری طرف آج کرفیو لگا دیا گیا اسلام آباد کے اندر، تقریباً کنٹینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ختم کر دی گئی۔ تحریک لبیک جو ہے اس کا مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے سامنے ایک بڑا کراؤڈ اس وقت جمع ہے، انہوں نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف، مارچ کرنا ہے، ان کے بندے مارے گئے، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اس کے 2 ویلاگس کے اندر میں نے اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اب کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے، تحریک لبیک کے کارکنان وہاں جانا چاہ رہے ہیں، حکومت نے کل ان کو مارا، گولیاں چلائیں۔ آج کا دن اس پاکستان کے اندر بڑا اہم ہونے والا ہے، ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس ہے۔ مشن نور کی کامیابی کے بعد مشن درود کا دن ہے آج، جمعے کی نماز کے بعد تمام پاکستانیوں کو اعلانات اور ویڈیوز کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے باواضح بلند درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ میں فلسطین، کشمیر، پاکستان کا جھنڈا یا کم سے کم اپنے فون میں وہ دکھا کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دینی ہے، تاکہ پوری دنیا کو، اسپیشلی فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچے کہ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور درود شریف پڑھ کر کے آپ نے پہلے آزان دی اور اب درود شریف پڑھ کر کے آپ نے اپنی دعا کو مکمل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھنا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانی ان ظالم حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں۔ مشن نور کے بعد مشن درود اور اس کے بعد
کوئی اور مشن آ سکتا ہے جو اس اسٹیبلشمنٹ کی چولہے مزید ہلا سکتا ہے. مشن نور کے حوالے سے کیا ہوا تھا اس کی تفصیلات میں پوری اپنے ویلاگس کے اندر بتا چکا ہوں آپ کو. شام کے ویلاگ میں آپ کو مزید اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شامل کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.